बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। अब मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम भी बहुत खुशगवार है, ठंडा भी बहुत है, तो ऐसे मौसम में अपना बहुत ख़्याल रखिए, अपने आप को प्रॉपर्ली कवर करें, वार्म जो कपड़े हैं उसका इस्तेमाल करें ताकि आप सर्दियों में जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे बच सकें। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो एक अच्छी बात के साथ करते हैं, एक अच्छे पैगाम के साथ करते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी में आज मुफ्ती अहमद अली साहब हमें क्या पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, जैसे भी हालात आ जाए, जब भी मांगना अपने अल्लाह से मांगना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यसअलिल्लाह, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि ना मांगना ये अलामत है, इसके अंदर तकब्बुर मौजूद है। तो इसलिए जैसे भी हालात आ जाए तो उसका आसान तरीक़ा ये है, 2 रकात नमाज सलात हाजत पढ़कर 313 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूशी पढ़ें। फिर अल्लाह के हुज़ूर हाथ उठाएं और ये कहें, अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है। देखें इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही तरीक़े पर मांगने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। और चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब, देखते हैं कि आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करने वाले हैं। बल्दियाती तरमीमी बिल पर मुत्तहदा अपोजिशन सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। अपोजिशन जमातें आज फवारा चौक पर एहतजाज करेंगी। शहर में मकीनों को ही मुहाजिर बना दिया गया। करोड़ों रुपए के फ्लैट्स खरीदने वाले आज सड़क पर आ गए। मक्का टेरेस केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सिंध में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन शुरू। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं आज़ाद नूरियो जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की, बल्दियाती तरमीमी बिल, जिसको लेकर इस वक्त तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं। और इसको चाहे वो जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, फंक्शनल लीग का भी एहतजाज आज जारी है। और आज तमाम जमातें जो हैं फवारा चौक पर एहतजाज करेंगी। इस हवाले से वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का भी कहना है कि बल्दियाती जो कानून है वो काला कानून उसको करार दिया है। उनका कहना है कि हम भी जो है तमाम जमातों के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। और पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि इस कानून को जो है वो वापस लिया जाए और कराची के शहरी जो हैं वो इस कानून को नहीं मानते। इस हवाले से बात करते हैं। जी आज़ाद साहब, जब से ये सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की बात की जाए, ये बिल पास हुआ है, तब से ही हम देख रहे हैं जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रही हैं और हाई कोर्ट में भी इसके ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त दी गई है। तो आपको लगता है क्या ये बिल वापस लिया जा सकेगा? जी बिल्कुल। ये जब से बिल जब कानून का हिस्सा बन चुका है, जब इसकी गज़ट कापी आ चुकी है, तो उसके बाद में देखा जाए तो ख़ास तौर पर जो अपोजिशन की जमायतें हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्लियामानी जमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है,
دوسرے نمبر پر جو ہے MQM پاکستان ہے، تیسرے نمبر پر GDA اور چوتھے نمبر پر متحدہ مجلس عمل ہے، لیکن ان کا جو رکن ہے اس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، لیکن وہ متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر جو ہے رکن صدر اسمبلی لیاری سے منتخب ہوئے ہیں۔ اس صورتحال کے دوران جب جو بل یہ اسمبلی میں جو لایا گیا تھا صوبائی وزیر بلدیات ناصر شاہ کی جانب سے، تو اس وقت جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں انہوں نے تجاویز مختلف دی تھی، لیکن سندھ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ان تجاویز پر عمل کیا گیا ہے، ان کی تجاویز اس بل میں شامل ہے، لیکن اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس بل میں ان کی تجاویز کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد میں یہ تنازع کھڑا ہوا، لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کے تین جماعتیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں، ان کا احتجاج ہر فورم پر کیا جا رہا ہے، لیکن اس حوالے سے سندھ حکومت اس بل کو واپس تو نہیں لے گی، لیکن کچھ ترامیم ضرور کرے گی، کیونکہ ان کی جو اپوزیشن کی جماعتوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ اس طرح ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں جو 2002 میں بل لایا گیا تھا، ایکٹ بنا تھا لوکل گورنمنٹ ایکٹ، اس کو اسی شکل میں بحال کیا جائے، جو بلدیاتی اداروں کے جو نمائندگان منتخب ہوں گے ان کو پاورفل کیا جائے، تمام نچلی سطح کے اختیارات ان کی سطح تک منتقل کیے جائے۔ لیکن اس وقت تنازع یہ کھڑا ہوا تھا کہ جو ضلع کا ڈپٹی کمشنر تھا یا اس وقت DCOs تھے اور ضلع کا جو ناظم تھا اور دیگر جو نچلی سطح کے بلدیاتی ادارے تھے ان کے جو نمائندگان تھے ان کے درمیان تنازع کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں کئی معاملات جو ہے تعطل کا شکار بن چکے تھے، تو اس وقت سندھ حکومت نے اس بل میں ترامیم کرنے کے بجائے یہ فیصلہ کیا کہ اختیارات جو معمولی سطح پر جو ہے منتقل کیے جائیں۔ یہ معاملہ بالکل اپنی حد تک درست ہے کہ سندھ حکومت نے اس ایکٹ میں کوئی بلدیاتی اداروں کو جو ہے با اختیار نہیں بنایا، لیکن سندھ حکومت کو مزید اب جو ہے با اختیار بنایا ہے، اور بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ سندھ حکومت کے ماتحت ہوں گے۔ اور صحیح۔ اچھا آزاد صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی شہر کی ترقی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو بلدیاتی ادارے ہیں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور بلدیاتی اداروں کے پاس جتنے اختیارات نچلی سطح پر ہوں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے کام کرنے میں، فنڈز آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بلدیاتی نظام ختم کیا جا رہا ہے اور ٹاؤن سسٹم کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں کیا اختیارات نچلی سطح پر نہیں ہوں گے؟ بالکل، ٹاؤن سطح پر جو ہے ٹاؤن کمیٹی کو تو بااختیار نہیں بنایا گیا، لیکن ٹاؤن کمیٹیز کو اصل شکل میں بحال کیا گیا ہے، DMCs کو ختم کیا گیا ہے صرف کراچی میں، لیکن دیگر جو اضلاع ہیں وہاں پر ضلع کونسل بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاؤن کمیٹیز بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ اپنا یونٹ کونسل یونٹ کمیٹیز بھی ہوگی۔ لیکن کراچی جو صوبے کا دارالخلافہ بڑا شہر ہے، یہاں پر سب سے جو بڑے مسائل ہیں وہ صحت، تعلیم، صفائی اور پانی کے مسائل ہیں۔ یہ مسائل حل کرنا بلدیاتی اداروں کا کام ہے، کسی صوبائی وزیر یا متعلقہ محکمے کے افسر کا کام نہیں ہے۔ جب بلدیاتی ادارے بااختیار نہیں ہوں گے، ان کے اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوں گے، اگر کچرا اٹھانا کوئی جب وزیر کا کام وزیر بلدیات کا، تو میئر کا کام یا جو نچلی سطح کے جو چیئرمین ہوں گے یا ناظمین ہوں گے ان کے پاس کیا ہوگا؟ وہ تو صرف احکامات جاری کر سکتے ہیں، لیکن جب اختیار وزیر کے پاس ہوگا تو وزیر سے وہ کیسے رابطہ کریں گے؟ جب اختیارات ان کے پاس مل جائیں گے تو وہ اس معاملے کو حل کرنے میں آسانی محسوس کریں گے، اور آسانی سے یہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ کراچی کے شہری جو بنیادی سہولیات سے کئی جو بنیادی سہولیات ان سے محروم ہیں، وہ سہولیات ان کو میسر ہو سکے گی، لیکن اس بل کے تحت خاص طور پر کراچی میں جو ٹاؤنز بنائے گئے ہیں وہ ٹاؤنز میں ان کو اختیارات نہیں ہونے کے باعث ان کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ پریشانی کے جو ان اداروں کو ہوگی پریشانی، اس سے کراچی کے شہریوں کو بھی پریشانی ہوگی۔ یہ مسائل جب تک حل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کراچی کے شہریوں کو خاص طور پر ان کے دہلیز تک پہنچا جائے۔ یہ کہا جا رہا ہے آزاد صاحب کہ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھائی جلد از جلد جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کروائے سندھ حکومت، تو ایسا ہوگا کیا؟ بالکل، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق سندھ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اس میں جو پہلے قوانین پاس کریں گے، قوانین پاس کرنے کے بعد جو ہے اس کے انتخابات کرائے جائیں گے فروری یا مارچ میں۔ جنوری میں اس وقت جو ہے سندھ حکومت نے قانون تو پاس کر دیا ہے، لیکن سیاسی جو دیگر جماعتیں ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں کراچی سے منتخب ہوئی ہیں، انہوں نے خاص طور پر اس معاملے پر اعتراض کیا ہے کہ یہ قوانین جو ہے غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں، آئین کے جو ہے مخالف ہیں۔ اس حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے ان جماعتوں کے احتجاج اور قوانین میں رکاوٹوں کے باعث جو ہے یہ بلدیاتی انتخابات التوا کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ
الیکشن کمیشن نے ہی سندھ حکومت کو کہا تھا کہ آپ قوانین میں ترامیم کریں اور اختیارات کی منتقلی یا دیگر معاملات. سندھ حکومت کا اگر ہم موقف دیکھیں سندھ حکومت تو وہ بار بار یہی کہتی رہی کہ ہم نے جو اپوزیشن ہے اس کو دعوت دی کہ مل بیٹھ کے بات کریں، لیکن کوئی بھی اس میں کسی نے بھی انٹرسٹ نہیں لیا، اور جب یہ قانون پاس ہونے لگا تب سب اس کی مخالفت کرنے لگے. تو ایسا ہے کہ جتنی بھی باقی جماعتیں ہیں وہ نہیں بیٹھی گئیں، جبکہ پی ٹی آئی کی اگر بات کی جائے وہ کہتے ہیں ہم سے نہیں کوئی ڈسکشن کی گئی. بالکل ان چاروں جو جماعتیں ہیں جس میں پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور جماعت اسلامی، ان چاروں جماعتوں کے جو پارلیمنٹ لیڈران ہیں ان سے سندھ حکومت نے مشاورت کی، ان سے تجاویز مانگی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو انہوں نے جو تجاویز دی تھی ان تجاویز پر سندھ حکومت نے عمل نہیں کیا، اور نہ ہی ان تجاویز کو دیکھ کر کے سندھ حکومت نے اس معاملے کو ایکٹ کا یعنی قانون کا حصہ بنایا. اس وقت قانون پاس ہو چکا ہے، جو گزٹ کاپی یعنی جو ہے آئین کا ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے. اب جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں، لیکن اس وقت دیکھا جائے تو جو پارلیمنٹ جو جماعتیں چار ہیں یہ احتجاج تو کر رہی ہے لیکن ان میں کوئی اتحاد نہیں ہے، متفق نہیں ہے. مسلم لیگ فنکشنل نے 2 روز قبل احتجاج کیا مختلف اضلاع کے پریس کلبوں کے سامنے. ایم کیو ایم پاکستان کا الگ احتجاج جاری ہے، جماعت اسلامی الگ، جماعت اسلامی کا دھرنا الگ ہے. لیکن سندھ حکومت نے گزشتہ روز بھی دوسرے مرحلے میں جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، لیکن آج جو انہوں نے دیگر جماعتوں نے اعلان کیا ہے، 3 جماعتوں نے جس میں پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے نے، جس کے بعد سندھ حکومت نے معاملے کو تھوڑا ڈیلے کیا ہے کیونکہ آج دوبارہ جماعت اسلامی سے مذاکرات ہونے ہیں، تاکہ سندھ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ پانچوں جماعت سے مل کر سندھ اسمبلی کے کمیٹروں میں مذاکرات کریں تاکہ اس معاملے کو کسی حد تک لایا جائے اور افہام تفہیم کے ساتھ یہ معاملات حل ہو سکے. لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کیونکہ سندھ حکومت ڈٹی ہوئی ہے کہ اس ایکٹ کے تحت وہ اپنا کراچی میں میئر لا سکتی ہے اور مختلف ٹاؤن کمیٹیز میں اپنی حکومت بنا سکتی ہے، اور سندھ حکومت اپنے نمائندگان کی معرفت ہی اپنا نظام چلانا چاہتی ہے، اور اس نظام کے تحت سندھ حکومت نظام کو مفلوج ضرور بنانا جاری ہے. کیونکہ جب اختیارات کی منتقلی نہیں ہوگی تو سیاسی جماعتیں ہوں گی یا کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہوں گے، کراچی کے شہری احتجاج تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن سندھ حکومت کو اس معاملے میں تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک کراچی کے شہریوں کے جو بنیادی مسائل کے حل کے لیے سندھ حکومت جو ہے اس میں لچک نہیں دکھائے گی، خاص طور پر اس معاملے تک گہرائی تک نہیں جائے گی، تو یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. اور یہ جماعتیں احتجاج ضرور کرے گی، لیکن کراچی کے شہریوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. کیونکہ جب تک صحیح اب جو بھی ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو کراچی کے مسائل ہیں وہ ختم ہوں، چاہے وہ ٹاؤن سسٹم ہو یا پھر بلدیاتی نظام ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اپوزیشن تو احتجاج کر رہی ہے، دیکھنا ہے کہ سندھ حکومت بھی اس پر کوئی ایکشن لیتی ہے یا نہیں. فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی 10. جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 10، میں ہوں زہرہ رضا، اور چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. بات کریں گے کراچی میں اس وقت جو غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. سپریم کورٹ کے احکامات پر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ پہلے نسلہ ٹاور، تجوری ہائٹس اور اب مکہ ٹیرس کو گرانے کا حکم جاری ہے. سندھ ہائی کورٹ نے 1 ماہ میں مکہ ٹیرس کے غیر قانونی حصے کو گرانے کا حکم دے دیا ہے. کروڑ روپے کے فلیٹس والے سڑک پر آ گئے ہیں، شہر کے مکین ہی جو ہیں مہاجرین بن گئے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو شہری کراچی کے اس وقت وہ سخت پریشان ہیں. ایک انسان اپنی پوری زندگی کی جو کمائی ہے، جمع پونجی جو جتنی بھی ہوتی ہے وہ لے کر ایک فلیٹ لیتا ہے، ایک گھر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ اس گھر میں رہنے لگتا ہے، آباد ہو جاتا ہے، پھر کئی سالوں بعد پتہ چلتا ہے اس کو کہ یہ زمین جو ہے وہ غیر قانونی ہے، یا اس عمارت کا کچھ حصہ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر بنایا گیا ہے، جس کے بعد پوری عمارت کو گرا دیا جاتا ہے، اور نقصان جو ہوتا ہے وہ ایک عام شہری کا ہوتا ہے، وہاں کے رہنے والوں کا ہوتا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی آزاد صاحب، جب یہ فلیٹس بن رہے ہوتے ہیں یا بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں، اس وقت ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ تب کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتی کہ یہ حصہ یا یہ زمین غیر قانونی ہے یا پارکنگ لاٹ کا ایریا لیا جا رہا ہے؟ نسلہ ٹاور کا اتنا بڑا کیس ہمارے سامنے ہے، تجوری ہائٹس اور اب مکہ ٹیرس کے رہائشی جو مکین ہیں وہ پریشان ہیں. بالکل یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں، لیکن عدالتوں کے فیصلے اس حد تک ضرور ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان عمارتوں کو گرایا جائے، لیکن ان عدالتوں کے معزز ججز صاحبان ہیں ان کی جانب سے یہ احکامات دیے جاتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے،
ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی جاتی ہے، کوئی وقت کا تعین نہیں کیا جاتا ہے، جس کے باعث یہ جو ہیں خاص طور پر جنہوں نے یہ غلط کام کیا ہے، جنہوں نے یہ غلط فائلیں بنائی ہے، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کی جائے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کئی ادارے موجود ہیں، جس میں کراچی ترقیاتی اتھارٹی ہے، سندھ ترقیاتی اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ مختلف جو ہے ان کے خلاف بھی نظر ثانی کرنے کے لیے یا ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کے لیے مختلف ادارے موجود ہیں۔ وہ ادارے اس وقت تک کسی حد تک کوئی متحرک دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ جو اتھارٹیز ہیں یا جو ادارے ہیں، ان کے جن افسران نے یہ غلط کام کیا، غلط فائلیں بنائی، بغیر ٹاؤن پلاننگ کے کام کیا، وہ اس وقت یا ملک میں نہیں ہیں یا اس دنیا میں نہیں ہے۔ جو نئے افسران ہیں انہوں نے پرانی فائلیں دبا دی ہے، اپنے عہدوں کو بچانے کے حوالے سے اپنے عہدوں پر براجمان ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ لیکن ایک شخص اپنا پہلے گھر بناتا ہے تو اس گھر بنانے کے لیے باضابطہ طور پر ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے، اس گھر کو بنانے کے لیے اس میں کتنا پانی، جب بھی ایک گھر بنتا ہے، ایک بلڈنگ، وہ کوئی راتوں رات تو بن نہیں جاتی، کئی سال اس کو لگتے ہیں بنانے میں، اور کئی ایسے ادارے ہیں جن کی اپروول کے بعد ہی ایک کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی بلڈنگز ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بات کر لیں، KDA کی بات کر لیں، جو بھی DMCs یا جو بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں جتنے ادارے، تو وہ سب کے سب اس میں کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کہ یہ اپروول دے دیتی ہیں اور بعد میں اس کو دبا دیا جاتا ہے فائلوں کو، آپ جیسا بتا رہے ہیں۔ جی بالکل، میں جیسے بتا رہا تھا کہ چھوٹی سی چیز بنانے کے لیے یا کوئی شخص اپنے بیٹھتا ہے تو کرسی کو رکھنے کے لیے بھی جگہ بناتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک ٹاؤن پلاننگ ہمارے پاس سندھ حکومت کا مکمل طور پر محکمہ، ایک ادارہ موجود ہے جس کو ٹاؤن پلاننگ کرنی ہوتی ہے۔ ٹاؤن پلاننگ کر کے اس بلڈنگ کو، کتنی بڑی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کتنا پانی چاہیے، کتنی اس میں بجلی استعمال ہوگی، کتنے گیس استعمال ہوگی، اور صفائی کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، ٹاؤن پلاننگ والے باضابطہ طور پر اس کی NOC دیتے ہیں، جس کے بعد میں کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، ان کو اجازت دیتی ہے اس بلڈنگ کا تعین کر کے تمام جو قوانین یا جو ضروری اشیاء ہیں وہ مانگنے کے بعد میں اس کی NOC دیتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، لیکن ہمارے ادارے مکمل طور پر ہر فائل پر جو ہے صرف پیسے چلتے ہیں، لیکن قانونی کام کوئی نہیں ہوتا، جس کے بعد آج کراچی کے شہری اس صورتحال سے دو چار ہیں۔ پورے شہر میں غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ اگر اس طرح کا یہ سلسلہ چلتا رہا تو کراچی کی کوئی عمارت یا کراچی کی کوئی بلڈنگ نہیں بچے گی، کیونکہ کراچی کی جو عمارتیں بنی ہیں خاص طور پر 2002 کے بعد میں، تو اس میں غیر قانونی طور پر چائنا کٹنگ ہو یا مختلف طرح کی غیر قانونی عمارتیں بنانے کی، پارک بیچ کر ان پر بلڈنگز بنانا ہو، یا اسکول کی بلڈنگز جو ہے راتوں رات گرا کر وہاں پر ٹاور بنانا ہو، یہ سلسلہ 2002 کے بعد میں شروع ہوا اور اس وقت بھی رک نہیں رہا ہے۔ اس وقت بھی ایک معاملہ آیا ہے یہاں کراچی کا علاقہ ڈالمیا، وہاں پر گورنمنٹ کی پرائمری اولی دور کی اسکول ہے، وہاں پر شانتی نگر کے علاقے میں، جہاں پر ایک ہندو کمیونٹی نے اسکول بنا کر اس ماضی میں اولی دور میں وہ بلڈنگ کراچی کے شہری یا علاقے کے لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے دی تھی، لیکن اس وقت بھی لینڈ مافیا نے اس اسکول کو گرا کر وہاں پر جو ہے تجاوزات کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ایسے کئی معاملات ہیں، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو کراچی کی کوئی عمارت محفوظ نہیں رہے گی۔ جی آپ نے کہا کہ شہری تو بے یقینی کا بالکل شکار ہیں، لیکن اگر بلڈرز والوں کی بات کریں، بلڈرز ایسوسیشن کی، تو ان کا بھی یہ موقف ہے کہ ہمیں کوئی ایسا لیگل ڈاکیومنٹ دے دے حکومت، کوئی ایسا ادارہ کہ اس کے بعد یہ جو بلڈنگ ہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں ہم نے جتنی لیگل ڈاکیومنٹیشن ان کے پاس ہے وہ سب لیگل ہے، اس کے بعد بھی اگر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ غیر قانونی ہے، تو ان کا یہ موقف تھا کہ ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں، کس ادارے کے پاس جائیں جس کی NOC یا جس کا ڈاکیومنٹ اس کے بعد اس بلڈنگ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بالکل بلڈروں کا موقف اپنی جگہ پر ہے، لیکن بلڈرز جو ہیں انہوں نے بھی ایک راستہ دوسرا نکالا ہے۔ بلڈروں نے بھی اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں، جو بلڈر چاہتے ہیں میں ڈائریکٹ جو ہے کراچی ترقیاتی اتھارٹی جو KDA ہے اس کے DG سے ملنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن کوئی ایسا بندہ ہو جس کے اس کے ساتھ تعلقات ہوں، وہاں پر میری فائل نکلوائے، کام کروائے۔ لیکن ایسے ایجنٹ رکھے ہوئے آپ جائیں گے KDA کی بلڈنگ میں تو وہاں پر دیکھیں گے ایجنٹوں کا راج ہے۔ ایجنٹس مطلب پیسے لے کر، پیسے دے کر فائلیں نکلواتے ہیں اور جو ہے بلڈرز تک پہنچاتے ہیں۔ اس طرح کے ایجنٹس کی معرفت اگر بلڈر کام کرتے رہیں گے، اس طرح کے بلڈنگز بناتے رہیں گے تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں، کیونکہ اس وقت یہ جو ہمارے دو ادارے بڑے معتبر ادارے ہیں ان کے افسران بالکل عزت کے لائق ہوں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ افسران اپنے علاقے کے لیے، اپنے شہر کے لیے کیوں نہیں سوچتے ہیں۔ یہ غلط کام کرتے ہیں، پیسوں کے عوض پیسے لے کر یہ فائلیں نکالتے ہیں، فائلیں نکالنے کے بعد بلڈر
وہ عمارت بناتا ہے. عمارت بنانے کے بعد میں کراچی کے شہریوں کو فروخت کرتا ہے. اس کے بعد میں کراچی کے شہری رہائش پذیر ہوتے ہیں. رہائش پذیر ہونے کے بعد میں عدالتیں یہ معاملہ عدالتوں میں جاتا ہے اور عدالتیں یہ گھر یا جو ہے بلڈنگز گرانے کے احکامات جاری کرتی ہیں, اور وہی ادارے جو غلط فائل بناتے ہیں یا غلط طریقے سے ان کی الاٹمنٹ کرتے ہیں, وہی ادارے جا کر وہی عمارت گراتے ہیں جو عمارت ان کی دستخط سے, ان کی سگنیچر سے, ان کی سین سے بنی تھی, اور اس کے بعد میں عدالت کے حکم پر وہی سگنیچر کر کے, وہی سین کر کے یا وہ دستخط کر کے وہی بلڈنگ گرا رہے ہیں. یہ کراچی کے شہریوں کے لیے بڑا المیہ ہے اس وقت, تاکہ جو ہمارے ادارے بلڈنگز بنانے کی اجازت دیتے ہیں اور اس کے بعد میں وہی قانونی ادارے ہیں ان کی جو ہے احکامات کے بعد میں وہی ادارے ہمارے آ کر بلڈنگ گراتے ہیں, تب ان افسران پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی جو اینڈ اس کا ہوتا ہے وہ اس میں عوام ہی پستی ہے. جیسے ابھی نسلہ ٹاور کے رہائشی نسلہ ٹاور گرانے کا عمل جاری ہے, اس کے بعد جو رہائشی ہیں انہوں نے سفر کیا, اب مکہ ٹیرس کے جو مکین ہیں وہ پریشان ہیں, اور یہی حال ہے اس شہر کا. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. بات کریں گے سندھ میں الیکٹریکل جو گاڑیاں ہیں اور موٹر سائیکلز ہیں ان کو ان کی رجسٹریشن کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. سندھ کابینہ کی منظوری کے بعد مقرر کردہ فیس کا بھی نفاذ کر دیا گیا ہے, جس کے بعد اب کمرشل گاڑی کی رجسٹریشن فیس 1000 روپے تک مقرر کی گئی ہے. 2000 سی سی گاڑی کی رجسٹریشن جو فیس ہے وہ 5000 روپے مقرر کی گئی ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مقررہ وقت پر رجسٹریشن نہیں کروائے گا تو اس کو جرمانہ بھی کیا جائے گا, 500 روپے جرمانہ اس پر عائد کیا جائے گا. جی یہ تو معاملہ ہے الیکٹرک گاڑیوں کا جو پیٹرول اور ڈیزل یا سی این جی کے بغیر چلتی ہے اور بجلی پر ان کی چارجنگ ہوتی ہے, جس کے بعد میں یہ گاڑیاں سڑکوں پر چلتی ہے اور کراچی کے شہریوں کو سفری سہولیات فراہم کرتی ہے. اس سے پہلے ان گاڑیوں کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں تھا, لیکن اس وقت سندھ حکومت نے ایک گاڑی تجربے کے طور پر چلائی. یہاں پر کوریا کی گاڑی تھی, یہاں پر چلی سڑکوں پر, وہ بھی الیکٹرک گاڑی تھی. اس کے بعد میں اس وقت گرین لائن بس سروس جو چلی ہے یہ بھی الیکٹرک بس سروس ہے. اس کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد سندھ حکومت 200 سے زیادہ گاڑیاں انہی کراچی کی سڑکوں پر لا رہی ہے, وہ بھی الیکٹرک گاڑیاں ہیں. ان گاڑیوں کے حوالے سے سندھ حکومت نے رجسٹریشن کے حوالے سے نئی قانون سازی کی ہے, اور قانون سازی کرنے کے بعد میں ان کی جو رجسٹریشن فیس ہے یا ان پر جو جرمانہ ہے اس حوالے سے بھی جو قانون پاس کیا تھا, قانون پاس کرنے کے بعد ان پر جو فیس ہے وہ مقرر کر دی ہے. اس حوالے سے جو کمرشل گاڑی کراچی کی سڑکوں پر چلے گی ان کی جو رجسٹریشن فیس ہوگی وہ 1000 روپے ہوگی. اس کے علاوہ 2000 سی سی گاڑی کی رجسٹریشن فیس جو ہے وہ 5000 روپے مقرر کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو گاڑی مقرر وقت پر رجسٹر نہیں کرائے گا تو ان کے جو جرمانہ عائد کیا گیا وہ 500 روپے ہے. اس حوالے سے سندھ حکومت نے ان فیسوں کا تعین کر کے مقرر کر دی ہے. آج کے بعد میں جو بھی گاڑیاں ان سڑکوں پر الیکٹرک آئے گی تو پہلے اس قانون کے تحت یا اس فیصلے کے تحت اس پر عمل درآمد ہوگا, نئی رجسٹریشن یا جو نئی فیس کا اطلاق ہوگا اس طرح ہوگا. لیکن اس سے قبل کبھی ان گاڑیوں کے حوالے سے کوئی سندھ حکومت نے فیصلہ نہیں کیا تھا, کیونکہ یہ گاڑیاں یہاں سندھ میں یا کراچی شہر میں نہیں چلتی تھی. صحیح, ٹھیک ہے. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. بات کریں گے کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے. بھر میں کرونا کے وار جو ہیں وہ تیز ہوتے جا رہے ہیں, اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کا جو شہر ہے اس میں کرونا کی جو شرح ہے, مثبت کیسز کی شرح وہ 28% تک جا پہنچی ہے. الارمنگ سچویشن ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور اب چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. بات کریں گے کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے. شہر قائد میں کرونا کے وار جو ہیں وہ تیز ہوتے جا رہے ہیں. گزشتہ کئی ہفتوں میں جو پازیٹیو کیسز کی شرح ہے اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اور ابھی اس وقت جو پازیٹیو کیسز کی شرح ہے وہ 28.8% تک پہنچ چکی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2816 افراد میں اومیکرون وائرس کی تشخیص ہوئی ہے, اور اس حوالے سے NCOC نے بھی کچھ نوٹیفیکیشن جاری کی ہے. اب کہا جا رہا ہے ملک میں 18 سے زائد عمر کے افراد جو ہیں وہ بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں. NCOC نے بوسٹر ڈوز لگوانے والوں کی عمر کی حد میں کمی کر دی ہے. پہلے 30 سال تھی اور اب کہا جا رہا ہے کہ 18 سال سے جو زائد ہے جن کی عمر وہ بھی بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں. فردر جو اس حوالے سے جو CM سندھ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فردر جو بھی ایکشن لیا جائے گا وہ NCOC کے اجلاس کے بعد لیا جائے گا. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی آزاد صاحب, گزشتہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, بلکہ ہفتوں سے,
کہ ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ جو پازیٹیو کیسز کی جو شرح ہے وہ ایک دم سے بڑھتی جا رہی ہے. کیا وجوہات ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا عوام اس طرح سے احتیاط نہیں کر رہی جس طرح سے پہلے کر رہی تھی؟ کرونا کی 5ویں لہر ہے یہ اور ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں اب. جی بالکل، اس وبا سے اللہ پاک رحم کرے. یہ وبا اس وقت خاص طور پر ہمارے صوبے میں بڑھ چکی ہے. کراچی سمیت دیگر جو شہر ہیں وہاں پر یہ مرض ہمارے پاس دیگر ممالک سے مہمان بن کر یہاں آیا تھا، لیکن اس وقت پورا جو میزبان ہیں ان کو اس مرض میں مبتلا کر دیا ہے. اس وقت یہ مہمان باہر جانے کو تیار نہیں، یہاں ہی رکا ہوا ہے. یہ واحد مرض ہے جو مہمان بن کے آیا لیکن میزبان کو اس نے جکڑ دیا ہے. اور دیکھا جائے تو بڑی خبر یہ ہے میرے پاس کہ کراچی ایئرپورٹ جو ہے، یہاں سے بیرون ممالک سے جو شہری یہاں پر آتے ہیں، کراچی میں انٹر ہوتے ہیں، ان کو چکاس کرنے والے جو ڈاکٹرز ہیں وفاقی سرکار کے 8 ڈاکٹرز ہیں، جس میں ایک میرا دوست بھی شامل ہے. وہ ڈاکٹرز جو ان کا چکاس کرتے ہیں، طبی معائنہ کرتے ہیں کہ اس کو کرونا ہے یا نہیں ہے. وہ 8 ڈاکٹرز ہیں بیچارے، وہ اس وقت کرونا کا شکار ہیں. وہ اپنے گھروں میں جو انہوں نے اپنے آپ کو قرنطینہ کر دیا ہے. اس وقت جو صورتحال یہ ہے، جب ہمارے جو طبی معالج ہیں وہ بھی محفوظ نہیں اس مرض سے، وہ بھی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں. وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ اپیلیں کر رہے ہیں عوام سے، خدا را احتیاط کریں. یہ مرض اپنے جو ہے یہاں پر جکڑ چکا ہے، یہاں پر سب کو جی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اور گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کریں تو 2 افراد جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے. اس حوالے سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں. واجد اصفہانی ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی واجد بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے شہر میں کرونا وائرس کی؟ جی کراچی میں کرونا کی شرح میں مسلسل اضافہ جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ جو شرح ہے وہ 6.5% تک جا پہنچی ہے اور ابھی شرح 35.3% مجموعی طور پر ہو گئی ہے. اور ایک دن قبل یہ شرح اس سے پہلے 28.8% تک تھی، جبکہ اس سے ایک دن پہلے کی اگر بات کی جائے تو پازیٹیو کیسز کی شرح 20.4% تھی. تو دیکھا جائے تو گزشتہ 2 دنوں میں صرف کرونا کی مثبت کیسز کی شرح میں 15% تک اضافہ ہو گیا ہے، جو خوفناک ایک صورتحال ہے. اور کرونا کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے زیر ایک ٹاسک فورس کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں حکومت سندھ یہ فیصلہ کرے کہ لاک ڈاؤن لگایا جائے یا دیگر پابندیوں کی طرف جایا جائے. اس کا فیصلہ آج دوپہر تک ہو جائے گا. کل وزیر اعلیٰ سندھ نے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد یہ کہا تھا کہ ہم NCOC کے فیصلے کے تحت یہ لاک ڈاؤن کریں گے، اس سے پہلے ہم یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ نہیں کریں گے. لیکن تاہم گزشتہ 2 برسوں کا اگر دیکھا جائے تو جو پریکٹس رہی ہے سندھ حکومت کی کہ ہر چیز میں وہ آگے رہی ہے، پریکٹس میں، لاک ڈاؤن میں یا SOPs پہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دیگر شہروں یا دیگر صوبوں میں لاک ڈاؤن پہلے لگتا ہے یا سندھ اس میں ایک بار پھر بازی رہ جائے گا. اب سندھ حکومت یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ یا دیگر پابندیوں کا فیصلہ کرے گی، اس کے لیے ہمیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ. واجد اپنے ساتھ موجود تھے جو کہ اپڈیٹ کر رہے تھے، اور ابھی انہوں نے بتایا کہ شرح 28.8% سے بڑھ کر 35% تک جا پہنچی ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ NCOC کے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے یا نہیں. جی آزاد صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر اسی طرح کیسز مزید بڑھتے رہے تو کیا لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے سندھ حکومت کو؟ بالکل یہ کہا جا رہا ہے کہ وبا انتہائی خطرناک ہے، لیکن میرے پاس جو بڑی خبر یہ ہے کہ سندھ حکومت نے مختلف اسپتالوں میں، جناح اسپتال ہو، سول اسپتال ہو، عباسی شہید اسپتال ہو، قطر اسپتال ہو یا دیگر جو اسپتال ہیں، وہاں پر جو ہے آئسولیشن سینٹر قائم کیے تھے. وہاں پر باضابطہ طور پر پیرامیڈیکل اور میڈیکل اسٹاف مقرر کیا تھا، لیکن وہ سینٹر تمام تر جو کرونا وبا جیسے نرمی ہوئی تو سینٹر مکمل طور پر بند کر دیے گئے. لیکن اس وقت صورتحال یہ اگر یہ وبا بڑھے گی تو کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر یہ ہوگی، اس میں بڑی اموات ہوگی کیونکہ اس وقت سندھ حکومت کے پاس اس طرح کے کوئی اقدامات نہیں ہیں، کسی قسم کا کوئی آئسولیشن سینٹر نہیں ہے. اور سندھ حکومت اس وبا سے بچنے کے لیے کراچی کے شہریوں کی فوری طور پر کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتی ہے. ایک صرف وائرس کا اسپتال ہے جو گلشن اقبال میں ہے، وہ اس میں اتنے بیڈز نہیں ہیں جس میں پورے کراچی کے شہریوں کی جو اس مرض میں جو مبتلا ہوتے ہیں شہری، ان کا علاج کیا جائے، طبی فوری طور پر ان کی سپورٹ کی جائے، وہ نہیں کر سکتی ہے. لیکن اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہوگا کراچی کے شہریوں کو اس میں احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہوگا، ورنہ یہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہو جائے گی اور کراچی کے شہری اس دوسری پریشانی میں مبتلا
मुब्तला हो जाएंगे। इस वक्त संदूक मुअत्तल लॉकडाउन की तरफ तो फ़िलहाल नहीं जा रही है जितनी मेरे पास मालूमात है, लेकिन ये वबा इस तरह बढ़ती रही तो कराची के शहरी इस वबा से परेशान होंगे। लेकिन इस वबा से निपटने के लिए हम सबको इस सुबह के वक्त में शहरियों को अपील करनी होगी, कराची के शहरी एहतियात करें, जो SOPs है उस पर अमल करें। अगर इस तरह सिलसिला चलता रहा तो हम सब के लिए ये मुश्किलात बनेगी और हम सब इस वबा से परेशानी से दो चार होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, और मेरे ख्याल है एहतियात ही इसका वाहिद हल है। और जो लोग हमें देख रहे हैं, हम भी उनसे ये अपील करते हैं कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करें और गैर ज़रूरी तौर पर हुजूम वाली जगहों पर ना जाएं। वहाँ जैसे मॉल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए या पिकनिक स्पॉट्स, उस पर जाना अवॉइड करें, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसका फैलाव बहुत तेज़ है। ये बहुत तेज़ी के साथ एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है और एहतियात ही इसका वाहिद हल है। बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मज़ीद बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, कुछ और टॉपिक्स को शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब बात करेंगे कराची शहर में इस वक्त जो तीसरा मैरी गोल्ड फेस्टिवल है वो सज गया है, उस हवाले से बात करेंगे। रंग बिरंगे और ख़ूबसूरत फूल जो हैं वो हर तरफ दिखाई दे रहे हैं और कराची चिड़ियाघर में 3 रोज़ा फेस्टिवल ये हो रहा है। इसका इफ्तिताह हो चुका है और इफ्तिताह के मौके पर जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं उनका कहना है कि मैरी गोल्ड मौसम सरमा का फूल है और इसे शहरी बेइंतहा पसंद करते हैं, इसलिए इस फेस्टिवल का इनेकाद किया जा चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी रिपोर्टर आदिया नाज, उनसे अपडेट ले लेते हैं। जी आदिया, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? 3 रोज़ा फेस्टिवल जो है मैरी गोल्ड वो सज चुका है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची के चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और कराची चिड़ियाघर में 3rd मैरीगोल्ड फ्लावर एग्जीबिशन का जो है वो इनकाद हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब आए थे, उन्होंने इस एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया था और ये तीसरी एग्जीबिशन है शहर में। इससे पहले 2 जगहों पर लग चुकी है, फेयर हॉल में लग चुकी है और आगे भी बताया गया मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कि दीगर पार्क्स में भी जो है वो इसका इनकाद किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ गेंदे के फूल नहीं हैं बल्कि बहुत खूबसूरत नस्ल के जो है दीगर फ्लावर्स भी हैं जो कलरफुल हैं। गुलाब की बात करें तो मुख्तलिफ नस्लों के गुलाब यहाँ पर मौजूद हैं, देसी गुलाब हैं, इसके अलावा जो है वेस्ट में जो गुलाब होता है जिसको इंग्लिश गुलाब कहते हैं वो भी यहाँ की जीनत बना हुआ है। सुबह से ही लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, लोग यहाँ पर आए हुए हैं और खूबसूरत फूलों के साथ सेल्फी ना लें ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सेल्फियों का सिलसिला भी जारी है। कुछ ऐसा है कि गुज़िश्ता रोज़ जब इस एग्जीबिशन का इफ्तिताह हो रहा था तो मुर्तज़ा वहाब ने कहा था कि लोग यहाँ पर आएँ और इस एग्जीबिशन को देखें, अपने बच्चों के साथ आके देखें, तो लोग आ चुके हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं और इस एग्जीबिशन को देख भी रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब से ज़रा कहूँगी आपको ये मनाज़र भी दिखा दें, आप लेफ़्ट साइड पर भी देख सकती हैं, फैमिली मौजूद हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, वो आ रहे हैं, फैमिलीज़ यहाँ पर आ रही हैं, इसको इंजॉय कर रही हैं। शाहजेब से कहूँगी थोड़ा सा क्लोज करके आपको ये ज़रा दिखाएं, ये फ्लावर्स आप देख रही होंगी, यहाँ पर सिर्फ गेंदे के फूल नहीं हैं बल्कि ये दलिया जो है ये भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा दीगर इकसाम के फूल जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, कोई पर्पल कलर का है। और जो मज़े की बात मैंने यहाँ पर देखी, फ्लावर जो फूलों का बादशाह होता है, गुलाब की अगर बात करें तो वो लोग जो कहते थे कि हमने पीला गुलाब अभी नहीं देखा, हमने वाइट गुलाब नहीं देखा है, हमने पर्पल नहीं देखा है, तो वो यहाँ पर चिड़ियाघर में आए और ये तमाम कलर के उनको जो है वो गुलाब देखने को मिलेंगे। मैंने खुद अपनी लाइफ में शायद फर्स्ट टाइम ये देखा था कि इतने डिफरेंट कलर के गुलाब जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ऑरेंज कलर का गुलाब भी यहाँ पर मौजूद है, तो देसी गुलाब भी यहाँ पर मौजूद है जो कि हमारे बड़े खूबसूरत फूल हैं। कोई सिर्फ एक फूल नहीं है, गेंदे का डिफरेंट फूल हमने देखे। तो और ये भी बताइए कि हर किस्म के लोग वहाँ पर आ रहे होंगे, खुसूसन बच्चे, वो बहुत इंजॉय करते हैं, बड़ा लुत्फ उठाते हैं इस तरह के रंग बिरंगे फूलों को देख के। बिल्कुल ऐसा ही है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर बच्चे जो है खास तौर पर एंजॉय करते हैं। मैंने आपसे बताया ना कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं। ये बैक पर मनाजर देखिएगा, शाहजेब आपको दिखाएंगे भी, ये वो बच्चे हैं जो सुबह से ही अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और ख़ास तौर पर बच्चे आपको यहाँ पर इस बाग के अंदर भागते हुए, दौड़ते हुए, खेलते हुए, फूलों के साथ सेल्फीज़ बनाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये 12 दरी है बेसिकली कराची चिड़ियाघर का। यहाँ पर कुछ देर पहले इन्होंने जब शावर खोले थे तो वो एक और ही मंजर
تھا وہ زیادہ خوبصورت منظر تھا, اور لوگ جو ہیں وہ ایسے مناظر کو مس نہیں کرتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کیمرے کی آنکھ میں اس کو محفوظ کیا جائے, اور پھر ڈیفینیٹلی آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, اور پھر سوشل میڈیا پر ایسی پکچرز, ایسی ویڈیوز, ایسی سیلفیز اپلوڈ نہ ہوں, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایسے میں یہ جو ہے انجوائے کرتے ہوئے لوگ یہاں پر چڑیا گھر میں موجود ہیں, اور مسلسل لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. بالکل, بہت شکریہ عادیہ ناز آپ کا. عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود تھی, ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. اس وقت کراچی میں جو چڑیا گھر ہے وہاں پر یہ جو پھولوں کا فیسٹیول ہے, میری گولڈ فیسٹیول, یہ سج چکا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بچے خصوصاً خاص طور پہ آج صبح وہاں پر موجود ہیں. آج چھٹی کا دن بھی ہے, اور والدین جو دیکھ رہے ہیں ہمیں, ہم ان سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ وہ بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ضرور انوالو کریں, لے کر جائیں. اور موسم بھی بڑا اچھا ہے, خوبصورت ہے, اور اس طرح کے رنگ برنگے پھول دے کر مزید جو ہے آپ کا بیہیویئر, آپ کے اندر بھی ایک بڑا ایک پازیٹیو چینج آتا ہے. چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, اور اب بات کریں گے آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے. اور آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے, ایک ایسی بیماری جس کو زیادہ تر مس کنسیو کیا جاتا ہے, اور مس ڈائگنوسس کی وجہ سے اس بیماری کا پراپر علاج نہیں ہو پاتا. بات کر رہی ہوں میں فائبرومائلجیا کی, جو کہ ایک مسکیولو اسکیلیٹن ڈس آرڈر ہے, جس میں آپ کی جو باڈی ہے, جو جسم ہے, اس کے پٹھے یعنی مسلز بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اور جو متاثرہ مریض ہے وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, جو فزیشین کے پاس کنسلٹ کرتا ہے, تو وہ شکایت یہ کرتا ہے کہ اس کی پورے جسم میں پین ہے, جس کی وجہ سے یہ پین ڈائگنوز نہیں ہو پاتا کہ یہ کون سا پین ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہے, کون سے ایج گروپ میں زیادہ ہوتی ہے, کون لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں, اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر وقاص نے, جو کہ پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر وقاص. وعلیکم السلام, کیسی ہیں ظاہرہ آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر وقاص بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ فائبرومائلجیا ایک تو اتنا کامن نہیں ہے, لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, لیکن بہت سارے مریض جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا, اور اس کو زیادہ تر مس ڈائگنوز بھی کیا جاتا ہے. جی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا. بیسکلی فائبرومائلجیا ایک نسبتاً ایک نئی بیماری ہے جس میں پورے جسم میں درد اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے. علامات میں اس میں ذہنی کمزوری, انگزائٹی, ڈپریشن, نیند کا نہ آنا, سر درد, گردن اور کمر میں اکڑاؤ, جسم کا سن پڑ جانا, اور پورے جسم میں درد شامل ہے. یہ علامات جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈر ہے, بیسکلی اس کو ریشہ دار عضلاتی درد بھی کہا جاتا ہے. پٹھوں کو متاثر کرنے والی یہ بیماری تھکن, یادداشت, نیند اور مزاج کے مسائل پیدا کر سکتی ہے. اور بیسکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو آپ کو آ کے بتاتا ہے جی مجھے 3 ماہ سے 4 ماہ سے مسلسل درد ہے, اور آپ اگر مریض سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو درد کہاں پہ ہے تو کہتا ہے جی سر سے لے کر پاؤں تک کوئی ایسا پٹھا, کوئی ایسا جوڑ نہیں ہے جس میں درد نہیں ہے. اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو درد کہاں پہ ہے, تو وہ یہی بتاتا ہے کہ جی آپ یہ پوچھیں کہ درد کہاں پہ نہیں ہے. تو بیسکلی یہ پورے جسم کی درد ہے جس میں یہ ہے, اور یہ مسکولوسکیلیٹل اور یہ بیسکلی اعصابی بیماریوں سے ملتی جلتی ہے, اور اس کا ڈائگنوسس بیسکلی جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے ڈاکٹر وقاص کہ بہت سارے لوگ اس کو آرتھرائٹس سمجھ کے اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ جب درد کی بات کرتے ہیں تو یوزلی لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ آرتھرائٹس ہے, یا تو ریومیٹائڈ آرتھرائٹس یا آسٹیو آرتھرائٹس یا پھر گاؤٹ جیسی بیماریوں سمجھ کے اس کا علاج کر دیتے ہیں. تو کیا کوئی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے اس کا, یا یہ میکینیکل پین ہے, کس طرح سے آپ لوگ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اکثر جو ان سے ایون ہمارے جو ان سے آپ کے بیسک جنرل فزیشنز بھی ہیں وہ بھی اس بیماری کو ممک کرتے ہیں. اصل میں جب مریض سب سے پہلے اس بیماری کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے, کسی بھی فزیشن کے پاس, تو آ کے بتاتا ہے جی میری کمر میں درد ہے, یا میری گردن میں درد ہے, یا میرے جو ان سے ہے نا وہ گھٹنوں میں درد ہو رہی ہے, تو وہ عام طور پہ اس کو مس ڈائگنوز کر کے آرتھرائٹس یا اوسٹیو آرتھرائٹس کے طور پہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, یا ایون گاؤٹ کر کے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اس کو کئی ماہ ٹریٹ کرنے کے بعد بھی اس کے خاطر خواہ رزلٹ نہیں آتے, کیونکہ اس کی بیسکلی کوئی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ نہیں ہے اس میں. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلوژن کرائٹیریا. اس میں آپ کے جو خون کے نمونے ہیں, یا ایکس رے ہے, یا ایم آر آئی ہے, وہ سارے کے سارے نارمل آتے ہیں اس میں. اس میں ایکس رے, ایم آر آئی یا خون کے نمونے یا ٹیسٹ جو سے ہیں وہ ہمیں یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس میں اور کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ اس چیز کی کنفرمیشن نہیں کرتے کہ آپ کو فائبرومائلجیا ہے.
फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली जो है ना, इसकी तशखीस के लिए हमें मरीज की अलामात का सहारा लेना पड़ता है, और इसमें सबसे अहम चीज उसका दौरानिया है। और दौरानिया के साथ साथ उसमें ये कि अगर मरीज बता रहा है कि मुझे 3 माह से 6 माह से दर्द रह रही है और मैंने तमाम हर तरह की जो सी पॉलीफार्मेसी ट्राई कर ली है, हर तरह की अद्वियात इस्तेमाल कर ली हैं, मैं फिजियोथेरापिस्ट के पास हो आया हूँ या हो आई हूँ, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ा, तो फिर हमारे पास जो है ना, हमारी बिल्कुल वो रेड फ्लैग्स की तरफ हम जाते हैं कि ये ऐसा क्या हो रहा है कि जो 3 माह से 6 माह से और ये किसी भी पेन किलर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो फिर हम एक कंप्लीट हिस्ट्री जो सी है वो उसकी मरीज की लेते हैं, फिर उससे हमें अंदाजा होता है कि ये आपको फाइब्रोमाइल्जिया, पट्ठों की या रेशादार उजलाती दर्द जो सी है ना, उसको फिर हम डायग्नोस करते हैं। तो बेसिकली इसके लिए कोई आपके पास कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इस तरह से नहीं है। सही, पेशेंट की अलामात और हिस्ट्री जानकर आप इसको डायग्नोस करते हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर वकास, ये भी कहा जाता है कि जो बीमारी है ये खास ज़्यादा तौर पे मर्दों में नहीं बल्कि ख़वातीन में होती है, 90% इसको ख़वातीन की बीमारी कहा जाता है, तो इसकी क्या वजह है, ख़वातीन क्यों इसका ज़्यादा शिकार होती हैं? देखें, इसमें अभी तक तो साइंटिस्ट कोई एग्जैक्ट इसकी वजह नहीं बता सके कि किस वजह से ये होती है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये 7 गुना ज़्यादा ख़वातीन में पाई जाती है, और उनमें भी वो ख़वातीन जो गैर शादीशुदा हैं या शादीशुदा हैं और उनकी औलाद नहीं हो रही, या अगर शादीशुदा हैं और औलाद नहीं है और डाइवोर्स्ड हैं, या स्कूल टीचर्स हैं, या जिनके जो है वो डिप्रेशन ज़्यादा है, या किसी की कोई सर्जरीज, मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं, या मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज हैं, शुगर ब्लड प्रेशर है और उसके बावजूद वो बार बार बीमार हो रही हैं, या कोई हादसा जो सा वो रूनुमा हुआ है, तो उसके नतीजे में बेसिकली आपके जो पट्टे हैं उनमें जो कमजोरी आ जाती है, और उसकी वजह से ये जो है वो ज्यादा अपनी होती है। मर्दों में भी पाई जाती है लेकिन उसमें निस्बतन कम है, उनमें वो मर्द ज्यादा हैं जो बिल्कुल कोई काम नहीं करते और फारिग रहते हैं, या डिप्रेशन के जो मरीज हैं वो है। अच्छा, यानी कि इस बीमारी का ताल्लुक डॉक्टर वकास कहीं ना कहीं आपका जहनी दबाव या फिर किसी इमोशनल ट्रॉमा से है। वो लोग जो कि डिप्रेशन में रहते हैं, या आपने जैसे बताया किसी की सर्जरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हैं, तो उसके बाद इस बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद इसके चांसेस बढ़ जाते हैं जो है, और खवातीन चूंकि ज्यादा प्रोन होती हैं इस पे, तो इसलिए उनके जो है ना वो ज्यादा उस पे है। अगर हम इसके खदशाती अनासर की बात करें या बात करें कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, तो उसमें अगर ये खानदान में पहले से मौजूद है किसी को, तो उसमें वो ट्रांसफर हो जाती है। जैसे हमने बात की, कोई चोट लगी है या कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई हादसा या बार बार बीमार होना, तो वो इसमें शामिल है। सही। और डॉक्टर वकास, ये भी कहा जाता है कि इस बीमारी में जो आपकी पेन की सेंसेशन है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है, यानी आपके ब्रेन जो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा होता है पेन के, वो ज़्यादा करता है। इसलिए पेशेंट जो है वो, आपने जैसे शुरू में कहा कि एक पेशेंट ये कहता है कोई ऐसी जगह नहीं है बॉडी की जो पेन नहीं कर रही, जो दर्द नहीं कर रही, तो ये क्या आपका कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है? क्यों मल्टीपल सेंसेशन प्रोड्यूस हो रही होती है? बेसिकली इसमें के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, मेडिकल टर्म, इसमें हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन ऑफ ब्रेन। सेंसिटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई एक्चुअली कोई बीमारी हुई या किसी वजह से पेन शुरू हुई, तो वो कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन आपकी जो नर्व्स हैं वो एबनॉर्मल सिग्नल्स जो उनसे हैं वो प्रोड्यूस करती रहती हैं, और वो ब्रेन को सेंसेशंस देती हैं कि पेन इज स्टिल देयर। बेसिकली दर्द जो है वो एक अलामत है, वो आपकी जो है ना वो बताती है कि कुछ डैमेज हो रहा है। लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया में वो एबनॉर्मल सिग्नलिंग जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है, और आपका ब्रेन जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, और वो आपकी जो दर्द को महसूस करने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है। अगर एक फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट के मुकाबले में एक आम मरीज जो दूसरा, उसको शायद वो दर्द की शिद्दत उस तरह से ना महसूस हो जो इसमें एक फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज को उतनी ही दर्द जो है वो ज्यादा शिद्दत से महसूस होगी। तो इस वजह से, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और वो पेन को ज्यादा परसीव कर रहा होता है, इस वजह से जो फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज हैं उनको ज्यादा दर्द महसूस होती है। सही। ये तो थी इसकी अलामात और आपने वजूहात की ऊपर बात की। डॉक्टर वकास, ये भी बताइए कि अगर ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका? कहते हैं कि टेंडर पॉइंट्स और ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट आप, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आपको उसको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? जी, मैंने पहले बात की हिस्ट्री की, तो जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं और उसके बाद एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि मल्टीपल जगह पे जो है ना वो आपके पट्टे सूजे होते हैं, या उसमें टेंडर पॉइंट्स होते हैं, हाथ लगाने से भी उसमें दर्द होती है। तो इलाज के लिए जो है वो बेसिकली, अगर हम 0 से शुरू करें WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक,
تو جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ پٹھوں اور اعصابی درد کو کم کرنے والی ادویات دی جاتی ہیں، جس میں اینٹائی اینگزائٹی جو سی ہے وہ شامل کی جا سکتی ہیں، اینٹائی سائیکوٹکس شامل کی جا سکتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ چند تبدیلیاں، جس میں آپ کی اچھی پراپر ڈائٹ، جنک فوڈ کو چھوڑ دینا، آپ کی فزی ڈرنکس کو چھوڑ دینا، نیند کا پورا کرنا، ورزش ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یوگا جو آج کل چل رہا ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس میں بیسکلی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں علاج کے حوالے سے کہ کوئی اسپیسیفک علاج ابھی تک، کیونکہ بیماری ابھی اس کی صحیح وجوہات بھی پتہ نہیں چل سکیں گے کس وجہ سے ہو رہی ہے، تو اس میں ابھی ہم سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. کچھ آپ کی فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں، کچھ الٹرنیٹیو میڈیسنس کی ہیں جس میں آپ کو پنکچر، آپ کا مساج تھراپی، آپ کی اروما تھراپیز وہ شامل ہیں. پھر سپورٹیو آپ کی کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی، سائیکو تھراپی آپ کی جو سائیکالوجسٹ کرتے ہیں، پھر فزیو تھراپی آپ کے خود سے ورزش کرنا، اور کچھ ایک جدید چیزیں جس میں آپ کے ٹریگر پوائنٹ انجیکشنز ہیں، آپ کی PRP پلیٹلیٹ رچ پلازما کے انجیکشنز ہیں جو آپ کے پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں، یا ابھی حال ہی میں ٹرائل چل رہے ہیں اسٹیم سیل تھراپی کے. ان سے یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ بیماری کو شدت میں کمی لائی جا سکتی ہے. لیکن ابھی تک ایسا کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی شافی علاج جس کی وجہ سے یہ بیماری بالکل ابھی تک ختم ہو جائے وہ ابھی تک انفارچونیٹلی جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ متواتر مشورے میں رہنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی جو شدت ہے فائبرومائلجیا کے مریض وہ کم ہو جاتی ہے، اور آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل جو ہے نا وہ گزارنے کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو جاتی ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ جیسے کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ہے، یا آپ اگر آپ کا جو نالج ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سن رہا ہے، اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والے یا آپ کے دوست احباب یا جو پیشنٹ جو فائبرومائلجیا کے ہیں وہ اس پیشنٹ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار تجھے تو سارے ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں آپ کے، اور آپ کی ہر چیز ٹھیک ہے، آپ جان بوجھ کے جو ان اس طرح سے کر رہے ہو. جو ایک بہت انتہائی غلط چیز ہے جو اس میں. اگر ایک مریض یعنی ڈاکٹر وقاص آپ کا کہنا ہے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن ایک بہت ہی امپورٹنٹ کی رول ہے اس میں ادا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ میڈیکیشن، کیونکہ کوئی پراپر اس کا علاج نہیں ہے. آپ اس بیماری کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں، کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر وقاص، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ہی انفارمیٹیو جو پوائنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کیے. وہ پیشنٹس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو فائبرومائلجیا کے پیشنٹ ہیں، وہ ان کو کرنا یہ ہے کہ ان کو لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے، اپنا ہیلدی لائف سٹائل اپنانے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ یوگا اور جو اسٹریچنگ ہوتی ہے اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں شامل رکھیں. اچھی ڈائٹ لیں، اچھی غذا لیں، تبھی اس بیماری سے آپ جو ہے وہ اس پہ قابو پا سکتے ہیں، اس کو مینیج کر سکتے ہیں. مزید بات کریں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کراچی ٹیلنٹ کا، جس میں آج ہم ملوانے جا رہے ہیں آپ کو ایک ایسے شادی شدہ جوڑے سے جو کہ موٹر سائیکل پر جو ہے پاکستان کے کئی علاقوں کا، کئی شہروں کا سفر کر چکے ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ ایک سال میں انہوں نے 10 سے زائد جگہ جو ہے وہ موٹر سائیکل پر اس کا سفر کیا ہے. اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک چاچا تھے، وہ بھی اسی طرح سائیکل پہ بیٹھ کے جو کراچی سے جو ہمارے ناردرن ایریاز ہے وہاں سے وہ کراچی پر آئے تھے سائیکل پر سفر کر کے. ان کو بھی ہم نے پروگرام میں بلایا تھا. اور آج اسی طرح کا ایک شادی شدہ جوڑا ہے جو کہ موٹر سائیکل پر پاکستان کے کئی علاقوں کا، شہروں کا سفر کر رہا ہے، جو کہ اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن اشرف اور ماہم خان، جو کہ موٹر سائیکل پر اس وقت سفر کر رہے ہیں کئی شہروں کا، کئی علاقوں کا یہ سفر کر چکے ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ دونوں کے؟ وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. تو بتائیے حسن، آپ سے شروع کرتے ہیں ماہم، کہ کیسا رہا سفر، کیسے آئیڈیا آیا، اور موٹر سائیکل پہ سفر کرنا اور مشکل نہیں ہوتا؟ مشکلات تو ہر طرح کے سفر میں آتی ہیں. جی جیسے کہ ابھی آپ نے ریسنٹ جو ہمارا مری کا ثانیہ ہوا ہے وہ بھی لوگ گاڑی سے گئے تھے لیکن مشکلات آتی ہیں. لیکن ان مشکلات کو ہم مینیج کرتے ہیں موٹر سائیکل کے حساب سے. فرسٹ آف آل ہم نے سیفٹی کا خیال رکھنا ہے. سیفٹی میں یہ کہ ہم نے ایک موٹر سائیکل کے اندر ایک کریش گارڈ انسٹال کیا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں پہ موٹر سائیکل کریش کرتی ہے تو وہ
سارا وزن جو ہے وہ کریش گارڈ پر آئے گا اور ٹانگ بچ جائے گی, آپ کو کوئی جسمانی نقصان نہیں ہوگا. اسی طرح سے ہم نے ہینڈلز کے اوپر گارڈز لگائے ہیں کہ سامنے سے کوئی بھی ویدر کا ایفیکٹ ہوتا ہے, مٹی آتی ہے, کبھی کوئی سامنے سے ٹرک جا رہا تھا اس سے کوئی آپ کو ڈیبری لگ جاتی ہے تو وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. پلس ہم لوگ اپنے پروٹیکٹیو گیئرز پہنتے ہیں جس کے اندر ہمارے فور آرمز, ایلبوز, نیز, شنز سب جو ہے وہ کورڈ ہوتی ہیں تاکہ کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ گرنے کی صورت میں یا کسی اور طرح سے کچھ اڑ کے لگے تو بھی آپ کی باڈی پارٹ جو ہے وہ سیو رہیں. ہم اچھے ہیلمٹس کا یوز کرتے ہیں کہ ہر طرح سے اپنی پروٹیکٹیو میجرز ہم لوگ لیتے ہیں. اچھا حسن, مجھے یہ بتائیے کہ زیادہ تر جو آپ نے جن جگہوں کا سفر کیا وہ زیادہ تر پہاڑی علاقے ہیں, پتھریلے ہیں, تو اس طرح فیملی کو لے جانے میں تھوڑا لوگ اوائڈ کرتے ہیں, تو آئیڈیا کس کا تھا؟ ماہم کا آئیڈیا تو نہیں تھا یہ؟ ماہم آپ کا آئیڈیا تو نہیں تھا یہ؟ ہمارا میوچول ڈیسیجن ہوتا ہے, موسٹلی ہم دونوں مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس جگہ کا انتخاب کیا جائے, لیکن اس کو پہلے آپ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ یہاں پر سیف بھی ہے جانا. کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں سگنلز بھی نہیں آتے اور جہاں پہ کوئی لوکل سپورٹ بھی نہیں آپ کو مل سکتی اگر کوئی سانحہ ہو جائے, تو وہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم گروپس کے ساتھ جائیں اور اکیلے ہم دونوں نہ جائیں, تو پھر اس طرح پہ مینیج کر لیں. اچھا, جو باقی گروپس ہیں وہ بھی موٹر بائک پر ہی ہوتے ہیں؟ جی جی جی. اچھا, وہ دوستوں کے ساتھ پھر مل کے پلان بناتے ہیں آپ لوگ؟ دوست تو ایسے نہیں ہیں, جیسے پاکستان بھر میں کچھ موٹر سائیکل گروپس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سٹیز کے ڈفرینٹ گروپس ہوتے ہیں. اب آپ کی فریکوینسی کس گروپ کے ساتھ میچ کرتی ہے, اور یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے ان کے ساتھ جانا اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا, تو ہم لوگ ایسے لوگ دیکھتے ہیں جن کے ساتھ ہماری جو ہے وہ سوچ مزاج ہمارا جو ہے ان کے ساتھ میچ کرتا ہے. اور ہم نے کچھ سولو ٹرپ بھی کیے ہیں جو کہ میجرلی روڈز پہ ہوتے ہیں, اس میں زیادہ آف روڈنگ نہیں ہوتی, تو اس میں کیونکہ پتھریلے علاقوں میں جانا اتنا کم ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو جائے تو ہم اس کو خود ہی مینیج کر سکیں. لیکن ہم بہت ہی زیادہ کوئی ریموٹ لوکیشن پہ چلے جائیں تو پھر ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 2-4 لوگ اور بھی ہوں تاکہ سب مل جل کے اس چیز کو کور کریں. صحیح. تو اب تک مجھے بتائیے کہ 10 سے زیادہ جگہوں پہ آپ گئے, تو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ کون سی جگہ رہی, سب سے اچھا سفر کون سا رہا؟ ہمارے لیے بہت سی جگہیں کافی شاکنگ تھی ٹو ڈسکور کہ وہ پاکستان میں بھی اس طرح کی جگہیں پائی جاتی ہیں, لیکن آئی تھنک کہ کیرتھر نیشنل پارک کافی انٹرسٹنگ ہے ہمارے بلوچستان سندھ ریجنس کے اندر میں, بیکاز یہاں پر اتنی ساری مسٹیریس جگہیں ہیں, اتنے پونڈز ہیں جو کہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے میپس پہ یا ایون گوگل امیجز پہ یا کہیں پہ بھی, لیکن یو جسٹ کیپ رائڈنگ اور آپ کو وہ جگہیں وہاں مل جاتی ہیں. تو آئی تھنک کیرتھر نیشنل پارک وڈ بھی ون جو کہ ہمارے لیے بہت اچھا رہا. صحیح. اور لاک ڈاؤن کے دوران آپ لوگوں کی شادی ہوئی, جب جو ہے وہ جہاز کا سفر بند تھا اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند تھی, تو اس دوران آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ بائک پہ جو ہے وہ جایا جائے اور کچھ ایڈونچر کیا جائے؟ جی بالکل ایسا ہوا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب چیزیں بند تھیں اور عام طور پہ اگر کوئی جوڑا بائک پہ جا رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کوئی چھوٹا سا ڈسٹینس کور کر رہے ہیں, شاید کسی رشتہ دار کے یہاں جا رہے ہیں, تو ہمیں کسی نے اللہ کا شکر ہے کبھی روکا نہیں, کچھ نہیں کہ کہاں جا رہے ہو کہاں نہیں جا رہے, اور اسی ایڈونچر میں ہم لوگ کئی جگہوں ہم نے پہ نکل گئے اور ان کو ایکسپلور کیا, ادھر آپ نے لطف اٹھایا. ہاں, لیکن پھر بھی کیونکہ بائک پہ سامان وغیرہ کیری کرنا آسان نہیں ہوتا, تو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ رات ہو گئی ہے اور پھر کہیں رکنا, کس طرح سے, مطلب کس مشکلات کا اگر میں پوچھوں آپ کو سامنا کرنا پڑا تو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. موسٹلی ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم لوگ ڈے ٹائم میں ہی واپس آ جائیں. ہم فجر کے بعد نکلتے ہیں اور اپنا جو بھی ڈسٹینس ہے وہ کور کر کے اگر وہ جگہ بہت دور ہے تو وہاں اسٹے کر لیں گے, یا پھر ہم مغرب تک واپسی اپنی وہاں سے کر لیتے ہیں. لیکن اسٹوریج اسپیسز وغیرہ کا ہم اس طرح مینیج کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹاپ باکس ہے جو کہ ایک بائک کے ٹرنک کی طرح ہوتا ہے, پھر کچھ سیڈل بیگز وغیرہ ہیں وہ آپ سائڈس پہ بائک کے لگا سکتے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں کہ منیمم سامان لے جایا جائے جو کہ بالکل نیسیسٹیز ہیں. آپ کے ٹولز ہیں, 2-3 اسپیئر کلوتھس ہیں اگر لمبا سفر ہے تو, اور واٹر باٹلز ہیں, اس طرح کی چیزیں. باقی آپ کو لوکل ہیلپ بھی مل جاتی ہے اگر آپ کو کہیں بھی اسٹے کرنا ہے تو یو کوڈ آلویز رینٹ پلیس اور سم تھنگ لائک دیٹ. ہاں, جو ضروری سامان ہے وہ تو کیری کرنا پڑتا ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے حسن کہ جب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اور آپ کا آئیڈیا دونوں کا میوچل فیصلہ تھا, جب آپ گئے تو گھر والوں نے منع نہیں کیا؟ کیونکہ اکثر ہوتا ہے ہماری فیملیز میں اس طرح سے جانے نہیں دیا جاتا, خاص طور پہ اماں ابا منع کرتے کہ نہیں خطرناک ہے نہ جاؤ, تو ان کی فیملی سے, آپ کی فیملی سے کسی نے منع نہیں کیا؟ ان کی فیملی سے تو کسی نے منع نہیں کیا. اچھا.
آپ کی فیملی اور سے کیا؟ میرے فیملی میں یہ کہ امی ابو میرے کافی زیادہ کنسرن رہتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے تھے، اور چھوٹے ٹرپس میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن لمبے ٹرپس میں جو ہے وہ تھوڑا ان کو منانا پڑتا ہے کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ اچھے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ہیلپ اویلیبل ہے۔ کون مناتا ہے؟ ماہم کی بات زیادہ سنتے ہیں آپ؟ ہم کی بات کیونکہ وہ میرے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں، وہ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے کہ سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے، تو میں ان کو تھوڑا سا کہتی ہوں کہ نہیں پلیز جانے دیں، آئی ایم فائن، اوکے، تو وہ منا لیتے ہیں۔ تو کیا نیکسٹ آپ لوگوں کے پلان ہے اور کیا مزید ایڈونچر کرنے والے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ انشاءاللہ پلان کریں کہ جون جولائی کے اندر ہم لوگ کوشش کریں کہ ناردرن ایریاز تک جائیں، یعنی کہ خنجراب تک ہم لوگ بائک سے جانے کا پلان کر رہے ہیں ود اسمال اسٹاپس ایٹ ویریس سٹیز۔ تو یہ ایک بڑا میجر ہماری ٹرپ ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا یہ بھی بتائیے کہ جب آپ جاتے ہیں ایک جگہ سے ٹریول کر کے دوسری جگہ، تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو ریموٹ ایریاز کے، وہ کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ دونوں کو دیکھ کے کہ ایک خوبصورت سا جوڑا شادی شدہ، نئی شادی، اور وہ بائک پر جو ہے وہ آیا ہوا ہے، تو کیسا ویلکم ملتا ہے آپ کو ان لوگوں سے؟ آئی تھنک موسٹلی بہت اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ پاکستان تو جنرلی ایک بہت ہاسپٹیبل کنٹری ہے، اور آپ کسی بھی طرح سے سفر کریں، چاہے وہ بائک ہو، کار ہو، ہمارے بہت ہی اچھے لوکلز ہوتے ہیں، بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں، تو لوگ کافی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہمیں ریسٹ کرنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے بھی کافی اچھی، مطلب ہمارے بہت ہاسپٹیبل ہوتے ہیں لوگ۔ ہاں نہیں، پاکستان کے لوگ تو بڑے مہمان نواز ہیں۔ تو یہ شروع سے ہی تھا یا ایک پیشن ہوتا ہے نا لوگوں کا کہ نئی جگہیں ایکسپلور کریں، اور پاکستان میں ایسی بہت ساری خوبصورت جگہیں ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، تو آپ کے اندر شروع سے شوق تھا یا پھر شادی کے بعد یہ شوق ڈیولپ ہوا؟ گھومنے پھرنے کا شوق تو شروع سے ہی تھا، اور لوکل ٹریولنگ بھی کی، انٹرنیشنل ٹریولنگ بھی کافی کی، لیکن یہ جو موٹر سائیکل پہ رائڈنگ کرنے کا جو فیصلہ تھا یہ بھی ریسنٹ تھا، لاک ڈاؤن میں تھا، اور جب یہ شروع کیا اور اس میں جو ہمیں پازیٹیو ایکسپیرینسز ملے، اس کے اندر ہم نے پھر اس کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا کہ یہ بھی کرنا چاہیے، اپنی باقی ٹریولنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں ایک ریگولر بیسس پہ کرنا چاہیے، کہ بہت زیادہ اوکیجنل نہ ہو، کم از کم بھی مہینے میں ایک دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گاڑی پہ بھی کرتے ہیں، ویسے بھی ایروپلین سے، ٹرین سے، بس سے، ہر طرح سے ہم سفر کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے جتنے بھی سفر اس میں ایک یہ بھی بڑا چنک ہے جس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں۔ صحیح، تو ہم نے آپ کی فوٹیجز بھی دیکھی، تو کیا کوئی یہ کیمرہ جو لے رہا ہے، پکچرز جو آپ کی لے رہا ہے، کیونکہ کیمرہ مین بھی ساتھ جاتا ہے، کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہیں سیلفیز اور پکچرز؟ نہیں، موسٹلی ہم دونوں ایک دوسرے کی خود ہی فوٹوگرافی کر رہے ہوتے ہیں، اور جس میں آپ دونوں ساتھ ہیں وہ کس نے؟ ہمارے پاس ایسے ٹولز ہیں، سیلفی اسٹکس، ٹرائیپوڈز، جو کیونکہ ہم دونوں کو کبھی کبھی اکیلے بھی جانا ہوتا ہے، ہمیں اکیلے جانا پسند بھی ہے، تو پھر ہمارے پاس ایسی اکوپمنٹ ہے کہ جس سے ہم اپنی فوٹوگرافی خود ہی کر لیتے ہیں اور خود انجوائے بھی کر لیتے ہیں۔ تو جیسے موبائل ہم نے سیلفی اسٹک پہ لگا دیا، وہ بلوٹوتھ والا ریموٹ ہاتھ میں رکھ لیا، اس سے لے تو لیا۔ آگے ویلاگ بنانے کا کچھ ارادہ ہے؟ کیونکہ ایسی خوبصورت جگہوں پہ جب آپ جاتے ہیں تو بنانا چاہیے، نہیں؟ کافی دوست کہتے ہیں کہ اپنے ایکسپیرینسز کو ڈالا کریں ہم لوگ یوٹیوب پہ اور انسٹاگرام وغیرہ پہ، تو ظاہر ہے کہ ہر بندہ، اس کی ایک نیچر نہیں ہوتی کہ اس طرح سے بہت زیادہ آف روڈنگ کرے، لیکن وہ خوش ضرور ہوتے ہیں دوسروں کے ٹریولز اور ایکسپیرینسز دیکھ کے، اور لوگوں کو بھی پتہ چلے نا یہ جگہ ہے۔ آپ اگر یوٹیوب اپنا چینل بنا لیں یا اپنا انسٹاگرام اور وہاں پر ڈالیں تو کافی اس کی ڈیمانڈ ہے، لوگ دیکھ کر پھر جاتے ہیں ایسی جگہوں کو۔ اور اس کے پیچھے ایک ہماری انٹینشن یہ بھی ہے کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں پاکستان میں کتنی را بیوٹی ہے، جو اگر ہم سب اس کو ایکسپلور کریں تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری کنٹری میں اتنی ٹورزم اپرچونٹی ہے، تو وہ سب بھی ہم دکھانا چاہتے ہیں تھرو آر فوٹوگرافی، تو انشاءاللہ۔ صحیح، تو ہم آگے ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی ویلاگ آنے والا ہے آپ کی طرف سے، آپ دونوں کی طرف سے؟ ہم لوگ ویڈیوز تو ضرور بناتے ہیں، لیکن ولاگز ابھی تک ہم نے بنائے نہیں، کیونکہ اس میں محنت کافی لگتی ہے اور تھوڑا سا وقت کی قلت ہے۔ شام میں صبح میں کام کرتا ہوں اور شام میں یونیورسٹی اٹینڈ کرتا ہوں، یہ بھی پڑھ رہی ہیں، اپنی ڈگری کر رہی ہیں، تو تھوڑا سا پڑھ بھی رہے ہیں آپ دونوں، تو جو ہے تھوڑا سا اس کے اندر ٹائم کنسٹینٹس ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو انشاءاللہ ولاگس پہ بھی کام کریں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن آپ کا اور ماہم آپ کا، آپ دونوں پروگرام میں تشریف لائے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح ٹریول کرتے رہے دونوں ساتھ اور نئی جگہیں ایکسپلور کرتے رہے۔ نو ڈاؤٹ پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک، زیادہ بیوٹی ہے پاکستان میں۔ پروگرام کا وقت بھی یہاں ختم ہوتا ہے، کل پھر ملاقات ہوگی، کل تو نہیں، منڈے کو۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔